बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तीन। रिजवान गलजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, इमरान खान साहब का गुज़िश्ता रोज़ ये फैसला सामने आया था कि 9 मई में सज़ाओं के बाद जो नशिस्तें खाली हुई हैं वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेगी। इस हवाले से हम बात करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने भी इस हवाले से गुफ्तगू की है, लेकिन आगाज़ में रिजवान गलजी साहब एक बड़ा अफसोसनाक, अंदोनाक और इंसानियत सोज वाक़या जो है वो सामने आया। पाक पतन फरीदकोट चौकी का एक पुलिस अफसर है, ASI है, मोहम्मद एजाज, उसकी एक वीडियो सामने आई। खातून के मुंह के ऊपर वो यूं पकड़ के उसको गिरेबान से पंच मार रहा है। मैंने वो वीडियो देखी ज़ाहिर है, मैं तो खुद दहल के रह गया। और एक नॉर्मल हो गया है, ये न्यू नॉर्मल है कि आप ख़वातीन की तजलील करें, पुलिस एहलकार मारें, कोई पूछने वाला नहीं है। एक तरफ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा हैं जो कहती हैं कि ख़वातीन उनकी रेड लाइन है। IG साहब हैं, वो कहते हैं कि बस कर दो, बस कर दो, कोई मसला हो तो हमें बताओ। हाँ, कोई यानी इनको मिलाइन करना पुलिस को और अदारों के ऊपर जो है सवालात करना छोड़ दो। तरीके भी उन्होंने बताए कि किस तरीके से इनकी कंप्लेन की जा सकती है, लेकिन कुछ हकायक जो हैं खौफनाक, उससे मैं चाह रहा था कि हम शुरू कर लें। ये FIR जो दर्ज हुई है, वो एहलकार अरेस्ट हो गया था वीडियो वायरल होने के बाद। DPO ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। FIR के अंदर जो है लाइन जो लिखी हुई है वो है कि जी, सोशल मीडिया पर वायरल एक क्लिप मुलाहिजा हुआ जिसमें एजाज अहमद ASI इंचार्ज चौकी फरीदकोट एक औरत को थप्पड़ मारता दिखाई देता है, जिस पर पता जोई व तस्दीक करने पर पाया गया कि कबल अजीम मोरखा 12/7/25 को एजाज अहमद ASI मज़कूरा ने मुकदमा ये फलाना, उसकी डिटेल है। और फिर कहते हैं जो जुर्म इसमें लिखा गया है वो है कि थप्पड़ मारकर तशद्दुद का निशाना बनाया है खातून को, जो एक संगीन जुर्म है। इस FIR के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ASI जो है एजाज अहमद, उसका नाम है। अब जिस किस्म की ये FIR पुराना वाकया है वैसे जी वायरल हुआ तो सारा कुछ हो गया, लेकिन हकायक क्या हैं, खौफनाक हकायक हैं। रिजवान गलजी साहब, FIR में आप कह रहे हैं कि थप्पड़ मारा है, ये उसका जुर्म बनाया गया है जिसमें उसको सलाखों के पीछे धकेला गया है। लेकिन आप उस वीडियो को देखें तो क्या जुर्म वहां पे सिर्फ थप्पड़ मारने का बनता है? क्या वाहद यही उसने किया कि उसने औरत को स्लैप किया है? वो उसके घर में गया है, उसने चादर और चारदीवारी का तकद्दस पामाल किया है, और FIR के अंदर सिर्फ एक अफसर का नाम लिखा हुआ है जो उसके साथ मौजूद है, उनका नाम नहीं है। खातून एहलकार के बारे में वो खातून कह रही है जिसके ऊपर तशद्दुद हुआ है, जो उसकी बाद में वीडियो आई है, कि वो खातून एहलकार भी कहती रही कि सर इनको मारे ना। वो दूसरा जो एहलकार है वो भी साथ मौजूद था, उसका नाम FIR के अंदर नहीं है। यानी फिर एक मरतबा अपने पेटी भाइयों को बचाने के लिए पंजाब पुलिस ने वारदात डाली है। और इसमें जो ज्यादा खौफनाक हकायक है वो ये है कि ये जो खातून है, ये सारा वाकया होने के बाद SHO के पास जाती है। SHO के पास वो जो सर्कल एक ऑफिस होता है वहां पे जाती है, फिर वो DPO के पास जाती है, उसकी सुनवाई नहीं होती। ये वीडियो वायरल होती है तो FIR दर्ज होती है। ये वीडियो वायरल होती है तो पंजाब पुलिस के अफसरान को, आला अफसरान को और पंजाब हुकूमत को होश आता है। उससे पहले ये FIR दर्ज नहीं होती। मेरा आपसे ये सवाल है कि क्यों उस DPO के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की गई जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? क्यों उस SHO के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की गई? मतलब ये तमाशा है कि औरतों को आप जाएं, घरों में दाखिल हो जाएं, चादर और चारदीवारी का तकद्दस पमाल करें। और ये तो एक वाकया है जिसकी वीडियो बनकर सामने आ गई है। इससे पहले बहुत सारे हमने वाकयात देख रखे हैं। ना तो पंजाब पुलिस सीखती है, और ये कौन सा अमल है एहतसाब का कि ना किसी दूसरे का नाम है FIR में। एक कमजोर FIR दर्ज की गई है और DPO से भी नहीं पूछा गया। वो आज बैठ के मसला हल कर रहा है जिसके पास ही औरत पहले जा चुकी है, औरत के मुताबिक। तो साहब देखें, जब आप पुलिस को ये तासुर होना, आपकी पुलिस फोर्स को, कि घरों में घुसना, चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल करना, ये कोई मसला नहीं है, बल्कि ये तो वो ऑर्डर बजा लाते हुए ये काम करते रहे हैं, और इसमें तो ज़ाहिर है ये रजीम पेश रही है। तो अब उनको एक शय मिली, एक ठीक है, पंजाब पुलिस का एक तारीखी किरदार है, उस पर बात हो सकती है। लेकिन ये जो इस तरह के वाक़यात हैं ना, जिसमें आपने ये कहा कि जी वो कैसे उसने, हाउ डेयर ही एंटर्ड इनटू द हाउस, ठीक है, तो डेयर तो सर ये तो कोई आज का वाक़या तो नहीं है। हाँ, काबिल मज़म्मत या इसके ऊपर जितना आप इस पर मतलब गम और गुस्से का इजहार कर लें, लेकिन ये तो एक रूटीन है, एक न्यू नॉर्मल बन गया पाकिस्तान के अंदर। ये फुटेज पहली फुटेज है जिसमें पुलिस लोगों के अंदर दाखिल हुई है, ख़वातीन को घसीटा है। ये सियासी लोगों के साथ भी ऐसा होता है। और फिर जाहिर है जब वो उनको शय मिलती है तो हर पुलिस अफसर अपनी बदमाशी कायम करने के लिए
اور یہ جو واقعہ ہے اگر اس کا بیک گراؤنڈ آپ بتائیں, یہ خاتون ہے, ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی تھی اور پھر یہ کچھ ایسے مطالبات تھے ان کے کہ یہ شاید گھر نہیں چھوڑ رہی تھی, تو پولیس جو ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کو کسی نے بھیجا ہوگا, ان کو کسی نے یا تو سفارش کی ہوگی یا پھر جیسے ہمارے ہم اس ملک میں ہوتا ہے کہ جب آپ کا کام نہ ہو رہا ہوتا تو جو پیسے والا آدمی ہے وہ پیسہ لگاتا ہے اور پھر وہ اپنا کام اس طریقے سے کرتا ہے. یہ اسی طرح کا واقعہ لگتا ہے. دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ پنجاب ویسے ہی پولیس اسٹیٹ ہے نا, پولیس اسٹیٹ آپ اس کو اس لیے کہیں کہ وہ پورا حکومت اس ٹائم پولیس کے اوپر چل رہی ہے, پولیس ہی مطلب آپ مجرموں کو مارنے والا وہ جو آج کل شروع پولیس مقابلے ہیں اس کے ذریعے لوگوں کو مار رہے ہیں, مطلب ماورائے عدالت قتل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. یہ تو ہمیشہ سے اسی طرح اور یہ کتنا مہنگا پڑتا ہے, اس کی میں چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دے دوں. رحیم یار خان میں 5 پولیس اہلکاروں کو شہید کیا ہے کچے کے ڈاکوؤں نے, اور ہم نے وہاں پہ مختلف جو وہاں کے مقامی صحافی ہیں ان سے رابطہ کیا, ان سے پوچھنے کی کوشش کی کہ یہ ہوا کیا. تو رپورٹڈلی مبینہ طور پہ وہ یہ کہتے ہیں, رضوان غازی صاحب, یہ بڑا افسوسناک ایک خبر جو ہے وہ انہوں نے بتائی کہ کوئی ڈاکو تھا, کوئی شخص تھا جو جرائم کی پاداش میں جیل میں قید تھا, اس کو جیل سے رہا کیا گیا. وہ جب راستے میں تھا, یعنی اس کو جب جیل سے رہا کرنے کے بعد چھوڑا گیا تو پولیس نے اس کا انکاؤنٹر کیا. اس کا بدلہ لینے کے لیے جو ڈاکو تھے کچے کے, انہوں نے جا کے ان 5 پولیس اہلکاروں کو شہید کر دیا. اب ان 5 اہلکاروں کو جو شہید کیا ہے اس کا جواب کون دے گا؟ یہ محسن اعجاز صاحب انہوں نے بڑا زبردست ٹویٹ کیا. انہوں نے اس میں لکھا کہ ایک خاتون پر پولیس اہلکار کا بدترین تشدد, گھسیٹا, مارا پیٹا, سرکاری وردی میں ریاستی بدماشی کی انتہا, مگر ایف آئی آر میں صرف تھپڑ لکھا گیا جو بات ہم کر رہے تھے. یہ صرف الفاظ کی ہیرا پھیری نہیں ہے بلکہ انصاف کے قتل کی ابتدا ہے. یہ ایف آئی آر نہیں, ظالم کے حق میں وکالت نامہ ہے. تو بات تو اچھا, اب چونکہ یہ ویڈیو جب حقائق اب سامنے آئے کہ یہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد, میں دوپہر میں نے دیکھا ہے وہ کمالیہ ایک شہر ہے, ٹوبا ٹیکسنگ ضلع جو ہے اس کے اندر یہ آتا ہے, ٹوبا ٹیکسنگ کی ظاہر تحصیل ہے. کمالیہ کے اندر بھی ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوتی ہے. اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد ایف آئی آر کاٹ دی جاتی ہے. جب ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے اور وہ جو مدعی ہوتا ہے وہ اس کو جب وہ تھانے میں جا کے بیٹھتا ہے تو وہاں پہ جو ملزمان ہیں وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور مدعی بھی بیٹھا ہوتا ہے, اور جو وہاں پہ موقع پہ موجود افسر ہے وہ گندی گالیاں دیتا ہے اس مدعی کو. وہ ایسی گندی گالیاں ہیں میں بول نہیں سکتا. وہ کہتا ہے کہ ساڈے کول ڈیش 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 لینا ہے, اے تے ویڈیو وائرل ہوئی ہے تے اسی پرچہ دیتا ہے. وہ کہتا ہے ویڈیو وائرل ہوئی ہے تے اسی پرچہ دیتا ہے. وہ آگے سے بندہ کہتا ہے کہ میں جی تاڈے کول انصاف لینا آیا, وہ جڑا سالس سی وہ سالس بھج گیا, میں تاڈے کول انصاف لینا آیا, اور وہ کہندا ہے کہ اے تے ویڈیو وائرل ہوئی ہے تے اسی, پھر وہ گندی گالی دے کے کہتا ہے تینوں میرا وہ دیتا ہے انصاف. یہ حقیقت ہے میڈم مریم نواز صاحبہ کی گڈ گورننس, اور وہ جو آئی جی صاحب بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں ان کے ادارے کی کارکردگی ہے کہ پنجاب کے اندر لوگوں کو اب وحشت آتی ہے جب وہ پنجاب پولیس کے اہلکاروں کو دیکھتے ہیں. ویسے مریم نواز صاحب پہ تنقید کی اجازت ہے, الاؤ ہے, کوئی قانون ایسا, کیونکہ پنجاب میرے کون سا اشتہار رکنے ہیں, میرے اشتہار نہیں رکنے, اور مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں کوئی پراپوگنڈا نہیں ان کے خلاف کر رہا. 2 ایف آئی آرز میرے سامنے ہیں. سر وہ جس بندے نے ان کو الیکشن ہرایا ہے اس کو اٹھا کے انہوں نے غائب, مطلب پتہ ہے کوئی میاں شہزاد فاروق صاحب, میاں باد فاروق کے بھائی ہیں, وہ کا پتہ ہی نہیں ہے کدھر ہے. 5 اگست کے احتجاج کے بعد سے مبینہ طور پہ وہ لاپتہ ہیں, اور ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں ان کے اوپر تشدد غالباً ہو رہا ہے. صاحب ایسے اب اگر آپ ان کی تنقید کریں گے ہو سکتا ہے وہ ادھر آپ کو, چلو پنجاب سے آپ کا تعلق, اللہ خیر کرے جی, اللہ خیر کرے. ہن اسی ٹور تے نہیں جانا, ساڈا پنجاب ہے. نہیں اب مطلب وہ نہیں برداشت کرتی یہ چیزیں یار. بھائی کسی کو اچھا لگے برا لگے, جو عوامی میٹرز کے اوپر جو تنقید ہے ہم کریں گے. ان کو برا لگنا اس ٹائم پہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. کوئی ایسی بات جو ان کو بری لگے ان کو ناگوار گزرے. یہ جو 14 کروڑ آبادی کا جو صوبہ ہے یہ لوگ کیا کریں, قبروں میں چلے جائیں, پانی کے اندر, زمین کے اندر چلے جائیں. قبول کر لیں کہ وہ میڈم ہے, اس ٹائم پہ ان کو کچھ نہیں کہا جا سکتا. آپ ان پہ تنقید, قانون انہیں پنجاب کے اندر لے گئے ہیں, نہیں تنقید کر سکتے آپ ان کے اوپر. سر چوہے صاحب ٹھیک ہے. اچھا کہاں جائے نہیں, یہ مطلب میں بہت آئے پنجاب کے اندر, پنجاب ہو یا باقی ہو, دنیا بھر کی مثالیں ہیں. پنجاب میں بہت آئے اقتدار میں,
اور گئے, کسی کو پتہ نہیں ہے. یہ تو مریم نواز ہیں, ان کے درمیان میں اس سے پہلے دیکھیں وہ ایک عثمان بزدار صاحب آئے تھے, پتہ ہے کدھر ہیں, وہ تو خیر ٹھیک ہے, چودھری پرویز لائی صاحب آئے تھے, پتہ ہے کدھر ہیں. لیکن ان کے دور میں اس طرح تو نہیں ہوتا تھا, نہیں ہوتا تھا. جنرل مطلب بات کہ کر رہا ہوں آپ کے مخالف ہے جس سے آپ نے الیکشن لڑ رہے ہیں, مخالف امیدوار کوئی آپ پتہ ہی نہ ہو جی اس کا, پتہ ہی نہ ہو. خیر یہ ایک معاملہ تھا جس کے اوپر ظاہر ہے ڈسٹرب ہے. چوہدری صاحب یہ ماتم ہم کر رہے ہیں, لیکن یہ بیسیکلی یہ نتائج ہیں یا یہ وہ کانسیکوینسز ہیں یا وہ اثرات ہیں جو قانون کی حکمرانی کی عدم موجودگی میں ہوتے ہیں. اس ملک سے نظام انصاف کا جس طرح سے ایک گلا گھونٹا گیا اور اس کو معطوب بنا دیا گیا ہے, اور پاکستان میں انصاف کا نظام جو ہے وہ اس ٹائم پہ پیرالائزڈ ہے, قانون کی حکمرانی نہیں ہے. تو قانون کی حکمرانی کیوں ضروری ہے؟ مطلب ہمارے لیے تو وہ سبق ہے کہ تم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ ہوئی کہ جہاں پہ بڑا چور جو ہے وہ جرم کرتا تھا تو اس کو کچھ نہیں کہا جاتا تھا, اور چھوٹے چور کو جو ہے وہ سزا دی جاتی تھی. تو یہ تباہی کی علامات ہیں, یہ ہمیں بہت پہلے سے پتہ بتا دیا تھا, اور پوری دنیا کے اندر جو خوشحال معاشرے ہیں, قومیں ہیں, وہاں ان کی کامیابی کا ایک اصول ہے کہ وہاں پہ قانون کی حکمرانی ہے. قانون کی حکمرانی ہوتی تو 12 جولائی کو پیش آنے والے اس واقعے کے اوپر ڈی پی او صاحب کے پاس جب یہ شکایت گئی تھی تو انہوں نے اس کے خلاف کارروائی کر دینی تھی, لیکن وہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہے اس ملک کے اندر کہیں کسی لیول کے اوپر بھی. تو ظاہر ہے وہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ آئی تو اس میں انہوں نے پریشر آیا, پوری ظاہر وائرل ہو گئی, سب اس کے اوپر ڈسکشن کرنے لگ گئے, تو وہ ایک فیس سیونگ کے لیے انہوں نے ایف آئی آر دے دی. جس طرح کی ایف آئی آر دی ہے, قانون کی حکمرانی ہوتی تو یہ ایف آئی آر ڈی پی او کے خلاف درج ہوتی. ڈی پی او کے خلاف بھی درج ہوتی. میں آگے بڑھنا ہے مسٹر گوہر کے حوالے سے, میں نے پوچھنا ہے کہ پی ٹی آئی بائی الیکشن کیوں نہیں لڑ رہی. اس سے پہلے ایک اور دیکھیں, اس میں معاشرتی جو پہلو ہے, بڑا اہم معاملہ ہے. یہ خاتون ہے جس کو ڈائیورس ہو جاتی ہے, طلاق ہو جاتی ہے, اس کی پروٹیکشن کہاں جائے گی. مطلب وہ اس کے سر کا سائیں جو اسے چھوڑ گیا ہے, جس نے طلاق دی ہے, وہ جگہ خالی کروانے کے لیے پولیس کا استعمال کر رہا ہے, اور اس عورت کو جس طریقے سے پنچ کیا جا رہا ہے, مطلب کوئی زندگی نہیں ہے. سر یہ تو سوال پوچھنا چاہیے منصف اعلیٰ جسٹس یحییٰ خان صاحب سے, سوری میں صاحبہ بول گیا غلطی سے, کہ یہ سوال ان سے پوچھنا چاہیے کہ ایک خاتون جس کو طلاق ہو گئی ہے اس کے تحفظ کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کیا ان سے یہ سوال نہیں ہوگا کسی موقع؟ چلیں جی, اللہ کرے, ہم تو سوال اٹھاتے رہیں گے. پی ٹی آئی بائیکاٹ کر رہی ہے. عمران خان کہتے تھے کہ آخری وکٹ تک لڑوں گا. سو ایک تاثر ہے کہ شاید آخری وکٹ تک اب نہیں لڑنا چاہتے. ہمیں بھی پتہ ہے کہ اسمبلیوں کا وہ فائدہ نہیں ہے, اسمبلی کے اندر کچھ اس طرح کی چیز نہیں ہونی, لیکن لوگوں کی رائے, کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس سے ایک مومنٹم بنے گا. پولیٹیکل جو سیاسی خاندان ہوتے ہیں, لوگ ہوتے ہیں, بڑے سیاستدان ہوتے ہیں, اپنی سیٹ نہیں چھوڑتے. یعنی اگر وہ چھوڑ دیں گے تو اس سے نقصان ہوتا ہے. نہیں, وہ دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں نا, اگر ہم ڈسکس کریں نا, کہ ایک تو آج کچھ خبر آئی کہ پی ٹی آئی بہت معذرت جی, ایک ایڈ کر لیں بیچ میں سوال. وہ کہتے ہیں کہ اسمبلی کے اندر ہم اپنا کردار ادا کریں گے. مسٹر گور کہتے ہیں اسمبلی کے اندر ہم اسمبلیاں نہیں چھوڑ رہے, اسمبلی میں کردار ادا کریں گے, کمیٹیوں میں بھی رہیں گے, تنخواہیں بھی لیں گے, اسمبلی میں بھی رہیں گے. وہ لوگ اپنی سیٹیں نہیں چھوڑیں گے. تو بائی الیکشنز کیوں نہیں لڑ رہے؟ یعنی اگر آپ نے پارلیمانی سیاست کرنی ہے, پارلیمنٹ کے اندر رہنا ہے, تو پھر بائی الیکشن کیوں نہیں لڑنا؟ ایک تو کل عمران خان نے جب ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا, کیٹیگوریکلی کہا کہ ہم ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے. ٹھیک ہے, آج کچھ خبریں یہ سامنے آئی کہ پی ٹی آئی نے اپنے جن لوگوں نے کاغذات نامزدگی لیے تھے ان کو کہا گیا ہے کہ آپ کاغذات نامزدگی واپس لے لیں. اچھا, اب سے تھوڑی دیر پہلے تک کی اطلاعات یہی تھی, میں نے جو چیک کیا, کہ باضابطہ طور پر ان کو ہدایت نہیں کی گئی, لیکن عمران خان کی جو کل ان کی جیل کے اندر گفتگو تھی اس کی روشنی میں یہی ہے کہ اس وقت تک پی ٹی آئی جو ہے وہ ضمنی الیکشن میں نہیں جا رہی. یہ ہے اس وقت کا سٹیٹس. اب ضمنی الیکشن میں جانا یا نہ جانا, اس کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں, کیا نقصان ہو سکتے ہیں. عمران خان, یہ جو بیرسٹر گوہر کی آپ بات کریں, بیرسٹر گوہر سمیت تمام پارلیمانی پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں ضمنی الیکشن میں جانا چاہیے, اور ان کا آرگیومنٹ یہی ہے کہ ہمارے پاس ایک موقع ہو جائے گا تھوڑا سا اسٹریٹ مومنٹم بنانے کا بھی, اور ہم الیکشن کانٹیسٹ ہوگا, لوگ نکلیں گے, اور ظاہر ہے کہ ایکٹیویٹی ہوگی. ان کی رائے یہ ہے, اور ہم جیت بھی سکتے ہیں, ایوان میں بھی آ سکتے ہیں. عمران خان کی رائے یہ ہے, اس کے اندر ان کے جو آرگیومنٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو جن لوگوں کو نااہل کیا گیا ہے ان کے آنر میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان سیٹوں کے حقدار وہی ہیں,
اور دوسرا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس ضمنی الیکشن کا حصہ لیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے عدالت کا وہ فیصلہ تسلیم کر لیا جو انہوں نے ہمارے ارکان کو نااہل کیا ہے. سو اس کا تقاضا یہ ہے عمران خان کے مطابق، جو ان کا آرگیومنٹ ہے یا ان کی جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس فیصلے کو ہی نہیں مانتے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک غیر قانونی طریقے سے یا غیر منصفانہ طریقے سے ہمارے لوگوں کو نااہل کیا ہے تو ہم اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے. اگر ہم ضمنی الیکشن میں جائیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم نے اس فیصلے کو تسلیم کر لیا ہے. اچھا، اگین وہی بات ہے کہ جو آپ کے آلریڈی ہیں بھی ارکان، ان کے بارے میں بھی ایک تو کل کیس بھی لگ گیا ہے سپریم کورٹ میں. جسٹس امین الدین خان جو ہے وہ سماعت کریں گے، ان کے ساتھ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہوں گے، وہ سماعت کریں گے ری کاؤنٹنگ والے معاملے پہ. ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ بھی ری کاؤنٹنگ میں جیسے پہلے پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہرا دیا گیا، سپریم کورٹ میں پھر ہروا دیا جائے گا، 2-3 ادھر سے اور فارغ ہو جائیں گے. پھر اسی طرح کے مقدمات میں یہ جو اس وقت اے ٹی سی نے جو مقدمے 9 مئی کے مقدمات میں جو فیصلے دیے ہیں ان کے ٹیکنیکلٹیز تو لوگوں نے بتا دی ہے نا، اس کی کیا حقیقت ہے یا کیا چیزیں ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کسی بھی مقدمے میں جیسے شیخ وقاص کو انہوں نے کہا جی 40 دن سے غیر حاضر ہے، اس کو نائل کر دیں گے، کیا مسئلہ ہے. ایاز صادق صاحب تو ٹھیک ہے، آج یہ خبر سامنے آئی، ثناء اللہ مستی خیل نے یہ کہا ہے کہ ایاز صادق صاحب نے ایک میٹنگ میں بیٹھ کے یہ کہا ہے کہ جس طرح آپ اسمبلی چلوانا چاہ رہے ہیں اس طرح نہیں ہو سکتا، اور اگر مطلب ان کے لیے بھی مشکل ہو گئی ہے. کیونکہ دیکھیں وہ ہم اگلے دن بھی بات کر رہے تھے کہ یار ایاز صادق اور وہی ساری کہانی ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی، لیکن ان کے لیے بھی مشکلات بڑھ رہی ہیں. چوہے صاحب دیکھیں، ڈیمانڈز جو ہیں وہ رجیم کی اس موجودہ حکومت سے بڑھتی جا رہی ہیں. 26ویں ترمیم میں ڈیمانڈز ان کی کچھ اور تھیں، 27ویں ترمیم میں ڈیمانڈز کچھ اور ہوں گی. ہر ڈیمانڈ قابل قبول ٹھیک ہے اس ٹائم پہ جس طرح سے انہوں نے سر جھکایا ہوا ہے، اور ابھی تک تو وہ چل رہے ہیں، لیکن جو ڈیمانڈز کی انٹینسٹی بڑھتی جا رہی ہے تو جو ڈیلیور کرنے میں مشکلات بھی ہیں، اور دونوں کے درمیان ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ اور یہ ساری چیزیں بھی پیدا ہو رہی ہیں. ظاہر ہے اس کا ایک اثر ہوگا، اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے رہتے ہیں. لیکن جو آپ بات کرتے ہیں کہ نہیں چل سکتا، لیکن یہ جو 9 مئی کے مقدمات میں جن کو سزا ہوئی ہے ان کے الیکشن میں نہ جانے سے سوائے اس کے کہ ایک مومنٹم اور ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی، اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہے. عمر ایوب کی جگہ ان کو ایون کو کزن آ جاتا ہے. ہاں، ایک سیٹ جو میاں اظہر کی خالی ہوئی تھی چونکہ ان کی وفات کی وجہ سے خالی ہوئی تھی، اس پہ وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. سو اس وجہ سے عمران خان کی یہ آرگومنٹ اسٹرانگ ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ جو ان کا فیصلہ ہے وہ پارٹی کو ماننا پڑے گا. رائٹ. رضوان الدین صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.